बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। पत्तों की भोने के मोड़ के जीटी रोड पर गन्नों से लदे ट्रैक्टर ट्राले को पंक्चर लगाने वाले दो नौजवान ट्राले का जैक फिसलने से गन्नों से भरे ट्राले के नीचे दबकर जाम बहक हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया, इस वाले से आपको खबर दे रहे हैं। पत्तों का इलाका भोनी के मोड़ है। जीटी रोड पर गन्नों से लदे ट्रैक्टर ट्राले को पंक्चर लगाने वाले दो नौजवान ट्राले का जैक फिसलने से गन्नों से भरे ट्राले के नीचे दबकर जाम बहक हो गए हैं। वाकये की तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे पत्तों की शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक वाकये से मुतालिक मजीद क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, ये तशामुर्रहमान मैं आपको बताता चलूँ कि यह अफसोसनाक वाक़या मुल्तान रोड बोनी के मोड़ के करीब पेश आया, जहाँ पर गन्नों से भरे हुए ट्रक को पंचर लगाते हुए दो नौजवान जैक फिसलने की वजह से अचानक ट्राली के नीचे आ गए और दोनों में से एक नौजवान जो कि जान बहक हो गया है और दूसरा शदीद जख्मी हुआ है, जिसको लाहौर रेफर कर दिया गया है। जान बहक होने वाले की शिनाख्त सदाकत के नाम से हुई है, जो कि फूलनगर का रैशिया, और जख्मी होने वाले की शिनाख्त असलान के नाम से हुई है। इतला मिलते ही 1122 मौका पर पहुंच गए, ऑपरेशन शुरू कर जख्मियों और जान बहक होने वाले को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है पत्तों की भोनी के मोड़ पर जीटी रोड पर गन्नों से लदे ट्रैक्टर ट्रॉले को पंक्चर लगाने वाले दो नौजवान ट्रॉले का जैक फिसलने से गन्ने से भरे ट्रॉले के नीचे दबकर जाम बहक हो गए। तफसीलात से आगाह कर रहे थे पत्तों की से नुमाइंदा टीवी टुडे शाहिद जावेद चौधरी। शुक्रिया आपका। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद का मुख्तलिफ पार्क्स और मकामात का दौरा, सफाई, सीवरेज और दीगर मामलात का तफसीली जायजा लिया। डायरेक्टर डेवलपमेंट उबैदुर रशीद, कॉरपोरेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, PHA और दीगर महकमों के अफसरान हमरा थे। कमिश्नर ने घंटाघर बाजार के मुआयने के दौरान डस्टबिन की बजाय मैरियंस पर कूड़ा करकट नजर आने पर हैरत का इजहार किया और अवामी शऊर की बेदारी और आगाही के लिए सफाई के साथ मुहिम चलाने की हिदायत जारी की। उन्होंने पार्क्स में अवाम की तफरीह के लिए हर मुमकिन इंतजाम के अहकाम जारी किए। टूटे जॉगिंग ट्रैक्स की मुरम्मत और बहाली के काम को तेज तर करने की हिदायत जारी की। बहावलपुर थाना बगदाद अल जदीद पुलिस की कमार बाजों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई, 8 कुमार बाज मुलजिमान गिरफ्तार, दाव पर लगी रकम बरामद और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहावलपुर के थाना बगदाद अल जदीद पुलिस ने SHO मोहसिन सरदार की सरबराही में उनकी टीम ने कुमारबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 कुमारबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान से दाव पर लगी रकम भी बरामद कर ली गई, जबकि ब्लेड का सामान भी कब्जे में ले लिया गया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। SHO के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त उस्मान, फरियाद, अफसर याब, किरण और दीगर नामों से हुई है। साहिवाल ट्रैफिक पुलिस शहरियों और ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन से आगाही देने में मसरूफ है ताकि सड़कों पर आवाम को महफूज रखा जा सके। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर आसिफ कमाल के अहकामात पर अमल करते हुए ट्रैफिक एजुकेशन एंड रोड सेफ्टी विंग के हमरा सीनियर ट्रैफिक वार्डन नजर फरीद ने जोगी चौक साहिवाल में कायम टैक्सी स्टैंड और मिनी मजदा स्टैंड पर ड्राइवर्स हजरात को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी आगाही लेक्चर देते हुए कहा कि धुंध के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए तेज रफ्तारी से इज्तनाब करें और फोग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। गाड़ी चलाते वक्त लाइन को मद्देनजर रखते हुए दरमियानी फासले को बरकरार रखा जाए। ओवरलोडिंग से इज्तनाब करें। बाद ड्राइवर्स में ट्रैफिक कवानीन और स्मोग आगाही पर मबनी पंफलेट्स भी तकसीम किए गए। पत्तोकी के नवाही गांव बड़वाल किला में बासर अफराद ने नकासी आब बंद कर दी, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। अहलियान मोहल्ला ने वज़ीर आला पंजाब और DCO कसूर से नोटिस लेने की अपील कर दी है। पत्तोकी के नवाही गांव बड़वाल किला में मौजूद मोहल्ला मलका वाला का नकासी आब बंद होने की वजह से गलियां तालाब बन गई, दीवारें गिरने लगी। गुज़िश्ता एक माह से मोहल्ला मलका वालों का नकासी आब बंद करने के लिए बासर अफराद ने जगह जगह नालियों में मिट्टी डाल दी, जिसकी वजह से मोहल्लेदारों ने एहतजाज करते हुए बताया कि पानी हर फर्द की अहम जरूरत है, लेकिन हम अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। एक घूंट पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पानी की निकासी रुकने के बायस पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो जाता है। शेखुपुरा में टिकटॉक बनाते दो नौजवानों के नहर में डूबने का मामला, रेस्क्यू का दूसरे नौजवान की तलाशी के लिए दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है। टिकटॉक बनाते हुए दो नौजवानों के नहर में डूबने का वाकया, दूसरे नौजवान साजिद की नाश की तलाशी के लिए
ریسکیو کا سرچ آپریشن دوسرے روز بھی جاری ہے۔ ریسکیو 1112 کے غوطہ خور لاش کی تلاش میں مصروف ہیں، تاہم ابھی تک نہر میں ڈوبنے والے دوسرے نوجوان ساجد کی ڈیڈ باڈی کو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1112 انجینئر رانا اعجاز احمد کا کہنا ہے کہ ڈوبنے والے نوجوان کی لاش کی تلاش تک سرچ آپریشن جاری رہے گا۔ ادھر مورو میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی ہو گیا ہے۔ فائرنگ سے جاں بحق شخص کی لاش اور زخمی کو سول اسپتال مورو منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت عبدالغفار سولنگی کے نام سے ہوئی۔ لاش کو ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا، تاہم فائرنگ کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ ملزمان آسانی سے فرار ہو گئے۔ آپ کو خبر دیں گے کہ بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کو جموں کشمیر کے دونوں اطراف یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاجی ریلیاں اور جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا گیا۔ یوم سیاہ کے حوالے سے سب سے بڑی احتجاجی ریلی آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں نکالی گئی، جو اولڈ سیکریٹریٹ سے شروع ہوئی اور علمدار چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ احتجاجی ریلی میں سیاسی اور سماجی رہنما، مہاجرین تنظیموں کے نمائندگان، سیکریٹریز، حکومت، سربراہان محکمہ جات اور تاجروں، ملازمین، تنظیموں، وکلاء اور سول سوسائٹی نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج کے مظالم کے خلاف اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے حق میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ادھر سرگودا میں ایپکا کے زیر اہتمام مطالبات کے حق میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء کی جانب سے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ریلی محکمہ اریگیشن کے آفس سے شروع ہوئی، جس میں ایپکا کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ حکومت مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں بھی اضافہ کرے۔ ایس ایچ او تھانہ یوسف والا کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 2 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 37 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد کاشف اسلم کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ یوسف والا ملک ندیم انور کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز۔ ایس ایچ او تھانہ یوسف نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 82 5L کے قریب سے بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 37 لیٹر شراب برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا ہے۔ اوباڑوں میں گڈو کی رہائشی خاتون شوہر اور بچوں کے ہمراہ قتل کے ڈر سے تحفظ کے لیے اوباڑو ایڈیشنل سیشن کورٹ پہنچ گئی۔ اوباڑو ایڈیشنل سیشن جج نے زرنی بی بی مزاری اور بچوں کو پولیس سیکیورٹی میں اوباڑو تھانے منتقل کر دیا۔ زرنی بی بی نے میڈیا کو بتایا کہ دیور شبیر مزاری کے میرے ماموں کے پاس پیسے تھے، جبکہ اس نے 1,25,000 روپے اس کو دے دیے۔ گزشتہ روز میرے دیور شبیر مزاری اور حنیف مزاری نے میرے اوپر سیاہکاری کا الزام عائد کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ ادھر جام نواز علی میں PS-43 PP امیدوار جام شبیر علی خان کی حمایت میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جام نواز علی میں مری اتحاد کے صدر غلام محمد مری کی میزبانی میں PS-43 کے امیدوار جام شبیر علی خان کی حمایت میں پروگرام منعقد ہوا، جس میں رئیس غلام محمد مری، حاکم مری، گلشیر مری، محبوب مری، رئیس مختار مری، رئیس صدام مری، معشوق مری، سکندر مری، کریم مری اور دیگر مری اتحاد کے کارکنان نے بھی شرکت کی۔ کبیروالا میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم کی سربراہی اور DSP سرکل کبیروالا کی زیر نگرانی تھانہ سٹی کبیروالا پولیس ان ایکشن کارروائی کر کے ناجائز اسلحے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی کبیروالا عثمان رضا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ناجائز اسلحے کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ DPO کا یہ بھی کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کے لیے ضلع میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اٹک کے علاقے ہزرو میں پولیس کی کارروائی، آتش بازی کا سامان برآمد، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اٹک کے علاقہ ہزرو میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے آتش بازی کا سامان برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزمان کامران اور رئیس خان سے کپڑے والے گولے بھی برآمد کر لیے گئے۔ DSP ٹریفک پولیس کی نگرانی میں محمد رفیق شاکر شاہ ٹریفک ایجوکیشن ونگ ٹریفک پولیس خوشاب کی آگاہی مہم جاری ہے۔ آج ٹریکٹر ٹرالی پر
ریفلیکٹر لگائے، بسوں، ویگنوں اور رکشہ وغیرہ پر اسٹیکر لگائے گئے۔ موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ کے استعمال اور دوران سفر ڈھیلے ڈھالے کپڑے سنبھال کر بیٹھنے کی تلقین کی گئی۔ جرنلسٹ پریس کلب تحصیل شرکپور شریف کا اجلاس پریس کلب میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں باہمی مشاورت سے نئی باڈی تشکیل دے دی گئی۔ دیکھتے ہیں شرکپور شریف سے اشفاق انور کی یہ رپورٹ۔ جرنلسٹ پریس کلب تحصیل شرکپور شریف کا اجلاس پریس کلب کے مرکزی دفتر میں منعقد ہوا، جس میں 2021 کے لیے باہمی مشاورت سے نئی باڈی تشکیل دے دی گئی۔ اجلاس میں باہمی مشاورت سے منتخب ہونے والے عہدیداران کو مبارکباد پیش کی گئی اور مالا بھی پہنائی گئی، جس میں سرپرست اعلیٰ سردار علی آصف، گروپ لیڈر ملک جوید اقبال، لیگل ایڈوائزر حافظ سلمان حسن ایڈوکیٹ، چیئرمین ملک وقاص رشید، صدر عامر مجید نشاہی اور جنرل سیکرٹری کے لیے ڈاکٹر شہباز احمد کو منتخب کیا گیا، جبکہ دیگر عہدیداروں میں سینئر وائس چیئرمین مدثر علی کھوکھر، وائس چیئرمین ملک صدیق اقدس، وائس چیئرمین وقاص بلّہ، وائس چیئرمین اشفاق احمد، وائس چیئرمین سجاد کیسرانی، سینئر نائب صدر چودھری افتخار احمد سندھو، نائب صدر ہارون دلدار، نائب صدر میاں رمضان، فنان سیکرٹری ملک ہارون رشید چاند، سیکرٹری نشر اشاعت ثاقب رحمت، ڈپٹی جنرل سیکرٹری محمد احمد جٹ، جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر وقار غلام، آفس سیکرٹری شیخ واجد علی کو منتخب۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی ڈی ایچ او نے جعلی اور عطائی ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے آپریشن تھیٹر اور کلینک سیل کر کے رپورٹ اعلیٰ حکام تک پہنچا دی۔ ڈپٹی ڈی ایچ او جہانیہ ڈاکٹر زہیب صادق سندھو کی عطائی اور جعلی ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی، 2 عطائی ڈاکٹرز کے کلینک اور آپریشن تھیٹر سیل کر دیے گئے۔ ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر زہیب صادق سندھو نے اڈا پل 14 پر کلثوم کلینک میں عطائی لیڈی ڈاکٹر رفت کا کلینک چیک کیا۔ لیبر روم اور آپریشن تھیٹر قائم تھا، جس میں زنگ آلود اوزاروں سے آپریشن کیا جاتا تھا۔ دوسرا کلینک چک نمبر 118-10R میں عطائی ڈاکٹر سفیان کا کلینک چیک کیا گیا۔ عطائی ڈاکٹر کے کلینک میں ایلوپیتھک ادویات اور سرنجیں قبضے میں لے کر کلینک سیل کر دیا گیا۔ ملتان میں کم عمر بچے کی گاڑی چلانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ بچہ شہر کی مصروف ترین شارع بوسن روڈ پر گاڑی چلاتا رہا۔ ملتان بوسن روڈ پر بچے کی ڈرائیونگ سے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں رہیں۔ ویڈیو منظر عام پر آنے کے باوجود بھی پولیس خاموش ہے۔ تاحال گاڑی مالک یا بچے کے والدین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ فیصل آباد جڑاوالا روڈ پر طلبہ کا آن لائن امتحانات نہ لینے پر احتجاج۔ طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا لاٹھی چارج، 2 طالب علم زخمی ہو گئے، 5 کو گرفتار کر لیا گیا۔ جڑاوالا روڈ پر NFC یونیورسٹی کے طلبہ نے آن لائن امتحانات لینے کے حق میں احتجاج کیا تو تھانہ پیپلز کالونی کی پولیس حرکت میں آ گئی۔ کئی گھنٹوں سے جاری احتجاج کو ختم کرنے اور طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے کوہ نور چوک میں پولیس نے طلبہ پر لاٹھی چارج کر دیا، 2 طالب علم زخمی ہو گئے، 5 کو گرفتار کر لیا۔ منڈی احمد آباد الائیڈ پریس کلب رجسٹرڈ کے الیکشن 2021 مکمل ہو گئے۔ نومنتخب عہدیداران کو سرپرست اعلیٰ کی طرف سے مبارکباد دی گئی۔ الائیڈ پریس کلب کے الیکشن مکمل ہو گئے، نئی باڈی تشکیل دے دی گئی۔ ملک ظفر اقبال کی طرف سے دوستوں کو کھانا اور چائے پیش کی گئی۔ نومنتخب باڈی کا اعلان سابق ایڈیشنل سیکرٹری محمد رفیق ساجد نے کیا۔ ادھر دیپال پور میں سٹی پریس کلب کے عہدیداران کا چناؤ کیا گیا، جس کے مطابق میاں کاشف وٹو چیئرمین، چودھری محمد اشفاق آرائی صدر مقرر۔ دیپال پور میں سٹی پریس کلب کے سال نو کے لیے عہدیداران کا چناؤ عمل میں لایا گیا، جس کے مطابق میاں کاشف وٹو کو چیئرمین، چودھری محمد اشفاق آرائی کو صدر مقرر کر دیا گیا۔ فیروز والا ایس ایچ او تھانہ فیکٹری ایریا محمد افضل ڈوگر نے چارج سنبھالتے ہی جرائم پیشہ عناصر کو بڑا چیلنج دے دیا۔ ایس ایچ او تھانہ فیکٹری ایریا محمد افضل ڈوگر نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد علاقہ چھوڑ جائیں ورنہ سخت ایکشن ہوگا۔ کرائم میٹنگ میں تمام تھانے داروں اور پولیس جوانوں کو دوران ڈیوٹی غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت نوٹس لیے جانے کا بھی اشارہ دے دیا گیا۔ نوشہرہ ورکا میں 22 سالہ نوجوان کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت ارباز کے نام سے ہوئی ہے، تاحال قتل کی وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ نوشہرہ ورکا نواحی گاؤں عابد آباد سے 22 سالہ نوجوان کی سر میں گولی لگی لاش برآمد ہوئی۔ ارباز کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا، تاحال قتل کی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ نوائقین کے مطابق گزشتہ رات
ارباز کو موبائل پر نامعلوم نمبر سے کال موصول ہوئی، جس کے بعد ارباز گھر سے بن بتائے ہی نکل گیا تھا۔ وزیر مملکت برائے ہاؤسنگ میاں شبیر علی قریشی نے مظفر گڑھ کوٹ اردو میں نور شاہ کے مقام پر پل 64 سے نور شاہ تک 6 کلومیٹر کارپیٹڈ روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ انہوں نے عوام کے مطالبات کی منظوری کے بارے میں خطاب کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ جڑے 3 محکمے دے سیکٹری ہیں وہ تارے کوٹ اردو دے وچ یونیورسٹی واسطے وزٹ کرن وی آنے پن، یونیورسٹی کیمپس واسطے وزٹ کرن آنے پن۔ انشاءاللہ وہ کام بھی نیڑے لگا ودے۔ اس تو بعد اگلے ہفتے انشاءاللہ میں جمعے کو آوے ساتھ اگلے ہفتے تو کو پاسپورٹ آفس بھی تحفہ دینے پہ ہیں پاسپورٹ۔ اس کو علاوہ بہت سارے کام ہیں جڑے مزید اساں حکومت کو منگی کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہے کہ اپنے علاقے دا جڑا بھی محروم ہیں وہ دور تھے میں سارا علاقہ ایک ترقی یافتہ علاقہ بنے۔ تو انشاءاللہ تو سب برامن دا ایویں تعاون تے پیار رہ گیا تے تو دعائیں رہ گیا تو انشاءاللہ ساڑھے اپنے خواب پورے کرے سو۔ آئی جی پولیس بلوچستان کی ہدایت پر ایس پی بارکان آغا صبور نے رکھنی میں عوام کے ساتھ کھلی کچہری لگائی۔ کھلی کچہری میں ایس ایچ او پولیس تھانہ رکھنی عبدالرحمان لونی اور شہر کے اعلیٰ معتبرین نے شرکت کی۔ شرکاء نے ایس پی کو تاجر اور مقامی لوگوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا، جبکہ عوام نے ایس ایچ او عبدالرحمان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایس ایچ او عبدالرحمان رکھنی کے عوام کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں ہیں۔ ایس ایچ او عبدالرحمان نے غریب امیر کی یکساں عزت کی ہے۔ حکومت کی طرف سے بے فارم بنانے کے احکامات کے بعد صادق آباد نادرا آفس کے باہر لمبی قطاریں لگ گئیں۔ صادق آباد تحصیل میں ایک ہی نادرا آفس ہے اور لوگوں کو بے فارم کے حصول کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں صادق آباد سے ہمارے نمائندے قمر رفیق کی اس رپورٹ میں۔ یہ مناظر صادق آباد نادرا آفس کے ہیں، جہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے لگائی گئی بے فارم کی شرط کے بعد لوگ بے فارم کے حصول کے لیے لمبی قطاروں میں جمع ہیں۔ یہ قطاریں رات گئے ہی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ صادق آباد تحصیل رقبے اور آبادی کے لحاظ سے بہت بڑی تحصیل ہے، لیکن یہاں پر نادرا آفس ایک ہی ہے جہاں پر لوگوں کو بے فارم کے حصول کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اتنے دنوں سے ذلیل ہو رہے ہیں، تو ہم لوگ لاہور سے آئے ہیں، ادھر بچوں کی داخلے نہیں ہو رہے، تو یہ لوگ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میرے 2 آپریشن ویسے ہوئے ہیں، توجہ نہیں کر رہے۔ کل میں آئی ہوں رات کو 10 بجے، ان کو کہا ہے جو میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میرے سے نہیں کھڑا ہو رہا، میرا میاں نزدیک ادھر نہیں ہے، دور ہے، تو میرے سے نہیں ہمت، تو انہوں نے مجھے سننے ہی نہیں ہے، فوراً دھکے سے مجھے باہر نکال دیا ہے۔ کل 8 بجے کے ہم آئے ہوئے ہیں، رات 10 بج گئے ہیں، کسی نے نہیں سنی۔ سفارت والا جو آتا ہے وہ لے کے بندہ چلا جاتا ہے۔ رات کو تقریباً 10 بجے گئے، ہمارا کام نہیں ہوا۔ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اور دفتر بنایا جائے۔ بھائی جان 4 دن ہو گئے ہیں، آپ کھڑے ہیں، سفارش والے جا رہے ہیں، ہمارے کو جانے نہیں دیتے، اور وہ فوٹو کاپی کراتے ہیں، 20 روپے لے لیتے ہیں، 10 روپے 20 روپے ماسک کے لے لیتے ہیں۔ ہم غریب آدمی کہاں جائیں؟ بیمار آدمی ہیں، کھڑ کے پریشان ہو جائیں گئے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہماری بات۔ جی آپ نے سنا یہاں پہ نادرا دفتر جو کہ ابھی بند ہے اور یہاں پہ اتنے لوگوں کا رش ہے۔ صادق آباد تحصیل بہت بڑی ہے، یہاں سے دور دراز لوگوں سے گورنمنٹ نے جو بے فارم کی شرط رکھی ہے وہ بنانے کے لیے موجود ہیں۔ یہاں پہ ہم نے لوگوں سے پوچھا، وہ کوئی رات 2 بجے، کوئی رات 3 بجے، 3 دن سے یہاں بیچارے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں جن کا بے فارم نہیں بن رہا۔ تو عوام کی گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ صادق آباد کے اندر ایک سب آفس بنایا جائے نادرا کا، تاکہ ان لوگوں کے لیے سہولت ہو اور یہ لوگ ٹائملی اپنا بے فارم بنائیں اور گھر جا سکیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ کمر۔ سماجی تنظیم چیئرمین اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ محمد عامر اور سیلانی ٹرسٹ کی طرف سے فری آنکھوں کا کیمپ لگایا گیا۔ فری آنکھوں کے کیمپ میں دور دراز سے غریب اور مسکین لوگ علاج کے لیے پہنچے۔ آنکھوں کے مشہور ڈاکٹر ابرار تنیو نے 150 سے زیادہ مریضوں کا فیکو سرجری اور آپریشن کیے اور کئی مریضوں کی ہیپاٹائٹس بی سی چیک کی۔ آنکھوں میں دوائیں بھی ڈالی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں غریب اور مستحق لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو معاشی تنگی کی وجہ سے گھروں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ لالا موسیٰ میں ڈی پی او گجرات عمر سلامت کی مقتول سجاد احمد کے گھر آمد، لواحقین سے تعزیت اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ ڈی پی او گجرات نے لواحقین کو ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی کروائی۔ ڈی ایس پی کھاریاں اور ایس ایچ او صدر کو ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے ہدایات بھی جاری کی۔
بدین میں پیپلز ورکرز یونین میونسپل کمیٹی کے ملازمین کا سی ایم او کے خلاف میونسپل کمیٹی میں دھرنا، مزدور یونین کی جانب سے سی ایم او کے خلاف شدید نعرے بازی۔ بدین پیپلز ورکرز یونین میونسپل کمیٹی کے ملازمین نے سی ایم او کے خلاف میونسپل کمیٹی میں ہی دھرنا دے دیا۔ ملازمین نے سی ایم او کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے بتایا کہ سی ایم او جائز مطالبات پورے نہیں کر رہا، بار بار من گڑت بہانے بنا رہا ہے۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ لوئر اسٹاف کے ملازمین کو 2 سال سے کپڑے نہیں دیے جا رہے۔ شہداد کوٹ کے قریب 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم، حادثے میں 2 افراد جاں بحق، ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ خوفناک حادثہ تھانہ بہرام کی حدود دوست علی روڈ پر پیش آیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں زبیر چانڈیو اور فدا حسین بھٹی شامل ہیں۔ جاں بحق افراد اور زخمی عبدالرزاق کو تعلقہ اسپتال شہداد کوٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ بہبود آبادی بدعنوانی کے نظر کند کوٹ میں افسران اور ملازمین کی نااہلی سے حکومت کو بڑا نقصان ہونے لگا ہے۔ محکمہ بہبود آبادی کے ضلعی افسران اور اکاؤنٹنٹ سرور بجارانی کی چاندی ہو گئی۔ عوام محکمہ بہبود آبادی کی سہولیات سے محروم ہونے لگے۔ محکمہ بہبود آبادی نے تمام سینٹرز بند کر دیے۔ ملازمین گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ آپریشن تھیٹر سمیت تمام سینٹرز کچرا کنڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ شیعہ علماء کونسل کے مرکزی رہنما علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میسمی کا سندھ بلوچستان کے علاقوں کا دورہ، مومنین سے الگ الگ ملاقاتیں، علاقے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ شیعہ علماء کونسل کے مرکزی رہنما اور زہرا اکیڈمی کے چیئرمین علامہ ڈاکٹر شبیر حسن نے سندھ اور بلوچستان کے متعدد علاقوں کا دورہ کیا، مومنین سے الگ الگ ملاقاتیں اور علاقے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ قبو سعید خان، کچی پل، گنداوا، گوٹھ راہوجہ اور محمد جاگیرانی سمیت درجنوں سے زائد مقامات میں جاری پروجیکٹس کا بھی انہوں نے جائزہ لیا۔ پیپلز پارٹی حکومت نے سندھ میں ترقیاتی منصوبوں کے دعوے تو کر دیے، لیکن سکرنڈ شہر کی شہباز شاخ پر پل نہ بنا سکی۔ علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ سکرنڈ کی شہباز شاخ پر پل نہ ہونے کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج، انتظامیہ اور پی پی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ پی پی حکومت نے سندھ میں ترقیاتی منصوبوں کے دعوے تو کر دیے، لیکن کئی سالوں سے شہباز شاخ پر پل نہ بنا سکی۔ پل نہ ہونے کی وجہ سے اسکولز کے طلبہ اور علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نواب شاہ میں ریلوے ملازم کی بلا جواز گرفتاریوں کے خلاف سلیپر یونین ملازمین کا احتجاج، شالیمار ٹرین روک دی گئی۔ شالیمار ایکسپریس کراچی سے لاہور جا رہی تھی۔ ریلوے ملازم منور رند کو اے ایس آئی ارشد نواز نے ذاتی رنجش پر گرفتار کیا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ اے ای این ریلوے کا ملازمین کو احتجاج ختم کرنے کا مطالبہ۔ تھانہ جاتلی کے نواحی علاقے کے رہائشی کانسٹیبل بابر حسین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ تدفین کا عمل بھی مکمل ہو گیا۔ نماز جنازہ میں پولیس افسران، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تھانہ روات میں تعینات کانسٹیبل بابر حسین صحت خراب ہونے کے باعث ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی میں زیر علاج تھے، جو صبح خالق عقیقے سے جا ملے۔ مرحوم کانسٹیبل بابر حسین کی نماز جنازہ تھانہ جاتلی کے نواحی علاقے میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں پولیس افسران، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ آل پنجاب فٹ بال ٹورنامنٹ کا آر دلو موڑ میں انعقاد، اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی چودھری خالد جاوید ارائیں، حامد خان خٹک اور پیر جلال الدین شاہ کھگا تھے۔ ٹورنامنٹ میں پنجاب بھر سے 20 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا۔ آل پنجاب فٹ بال ٹورنامنٹ جہانیہ کے نواحی چک 56-10 آر دلو موڑ منعقد ہوا، جس میں پنجاب بھر سے 20 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں نیشنل پلیئرز بھی شامل تھے۔ ٹورنامنٹ کا کانٹے دار فائنل مردان فٹ بال کلب اور خان فٹ بال کلب کے درمیان کھیلا گیا۔ میچ کا فیصلہ پینلٹی ککس پر ہوا۔ خان فٹ بال کلب نے کامیابی حاصل کی۔ شادرہ کے علاقے میں دوران ڈکیتی خاتون سے مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دی گئی۔ تھانہ شادرہ 2021 میں ڈکیتی مزاحمت پر یہ تیسرا قتل، پولیس خاموش تماشائی ہے۔ لالا زار کالونی مرزا عمر کے گھر خاتون خانہ اکیلی تھی کہ 4 ڈاکو گھس گئے۔ ڈاکو نے خاتون سے مبینہ زیادتی کے بعد فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت مبینہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ڈاکو گھر سے طلائی زیورات اور 5 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئے۔ تھانہ شادرہ پولیس کرائم کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔
صادق آباد کے نواحی دریائی علاقہ میں انڈس کشتی کرینی کے عملہ کو ریسکیو کی کمیونٹی ٹیم نے زندگی بچانے کے بنیادی اقدامات فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی۔ صادق آباد کے علاقے بھونگ میں دریائے سندھ میں پاکستان کے پہلے انڈس فاؤنڈیشن کی طرف سے صحت کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے بنائے گئے کشتی کلینک کے عملہ اور پیرامیڈکس کو زندگی بچانے کے بنیادی اقدامات کے تحت تربیت فراہم کی گئی، جس میں ہارٹ اٹیک، کرنٹ کا لگنا، میڈیکل ایمرجنسی میں زندگی کو بچانا شامل ہیں۔ انڈس فاؤنڈیشن انتظامیہ نے ریسکیو کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یقینی طور پر یہ ایک بہت ہی مفید تربیتی سیشن ہے جس سے مصیبت میں پھنسے ہوئے شخص کی زندگی کو بآسانی بچایا جا سکتا ہے۔ کبیروالا کو خانہ مال سے ملانے والا نیشنل ہائی وے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے حادثات کا ہونا معمول بن چکا ہے۔ دیکھتے ہیں میاں مجاہد شاکر سرگانہ کی یہ رپورٹ۔ یہ ہے خانیوال کو کبیروالا سے ملانے والا نیشنل ہائی وے روڈ جو موٹر وے انٹرچینج سے کبیروالا اور ضلع خانیوال کو مشترکہ طور پر لنک کرتا ہے۔ مذکورہ روڈ پر اس وقت تک 2 کروڑ 87 لاکھ روپے کی خطیر رقم لگائی جا چکی ہے۔ باوجود اس کے یہ روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ روڈ کی خستہ حالی کے اصل قصوروار بھی اس خود نیشنل ہائی وے کا عملہ ہے۔ شہریوں کا ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا، گاڑیوں کی سسپینشن کا برا حال ہے، اس روڈ پہ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے اور ہمیں بڑی مشکلات ہو رہی ہیں۔ بچوں کو جب اسکول کھولنے ہیں اس کے بعد بھی مشکلات آنی ہیں۔ ہماری انتظامیہ سے یہ گزارش ہے کہ روڈ کو بنایا جائے گی۔ پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، ادھر یہ عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، پتہ نہیں یہ پانی وغیرہ یہ خود ادھر کر دیتی ہیں، مطلب سڑک پہ سارا، تو یہ سارا پانی کھڑا ہے، ساری خرابی بنی ہوئی ہے، گاڑیوں کا بھی نقصان ہے اور عوام کا جو ٹائم ہے اس کا بھی مطلب بربادی ہو رہی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس روڈ پہ پانی آنے کی وجہ جو سرکاری کھالا ہے اس کی جو پلی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ جب بھی کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے پانی چلایا جاتا ہے اس سے روڈ پہ پانی آ جاتا ہے۔ پل کرائے کوئی پہ اتو پانی اتنا تار ویندا یہ اگوں روڈ تے جڑ وے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی کا کہنا ہے، تو اس کو ہم نے M&R کے ساتھ ٹیک اپ کر لیا ہوا ہے، اس پہ کچھ کام انہوں نے شروع کیا ہے، کچھ یہ موسم کا جو افیکٹ ہے اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے۔ باقی جو ریپیئر کا کام ہے انشاءاللہ وہ بھی ہوپ فلی جیسے ہی تھوڑا سا دھوپ کا موسم آتا ہے تو اس میں ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے تاکہ جو لوگوں کے پرابلمز ہیں، جو دشواریاں ہیں وہ کم ہو سکیں اور جو ٹریفک کے معاملات ہیں وہ بہتری سے چل سکیں۔ کیمرہ مین ذیشان اسماعیل کے ساتھ میاں مجاہد شاکر سرگانہ، ٹی وی ٹوڈے کبیروالا۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا عمر فاروق نے کمالیہ شوگر مل کا دورہ کیا۔ کمالیہ شوگر مل کے باہر ٹرالیوں کی قطاروں کے باعث ٹریفک مسائل کا جائزہ لیا۔ آج بہتر حکمت عملی سے ٹریفک روانی تسلی بخش ہے اور ڈی ایس پی ٹریفک کو ٹریفک اہلکار بڑھانے کی ہدایت کی۔ شوگر مل کے باہر گنے کے ٹرالیوں کے باعث روڈ بند نہیں ہونا چاہیے۔ ٹریفک اہلکار ٹریفک کے روانی کو بہتر کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہوں گے۔ قومی رضاکاروں کو بھی ڈیوٹی پر لگانے کی ہدایت جاری کی۔ صوبہ سندھ کے شہر کنری میں نجی فاؤنڈیشن کی جانب سے معذور افراد میں مفت ویل چیئرز تقسیم کی گئی۔ اس بارے پر رپورٹ کر رہے ہیں خالد محمود۔ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع عمرکوٹ کی جانب سے آج سمارو تعلقہ میں مستحق اور معذور افراد میں مفت ویل چیئرز تقسیم کرنے کی ایک تقریب ٹاؤن کمیٹی ہال سمارو میں منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی زکوٰۃ و عشر کمیٹی ضلع عمرکوٹ کے چیئرمین پیر ولی اللہ جان سرہندی تھے۔ اس موقع پر زکوٰۃ و عشر کمیٹی کے چیئرمین پیر ولی اللہ جان سرہندی کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ عمرکوٹ مذہبی رہنما جیئں تا اج الخدمت فاؤنڈیشن کے طرفاں مزدورن ऐं अपाहिजनि लाइ 8 व्हील चेयर हिते टाउन कमेटी समारो में विराया आहिनि, मज़दूरनि खे ॾिना आहिनि। इहो हिकिड़ो नेक कमु आहे ऐं इन में अलखिदमत फाउंडेशन पेश आहे। जीअं त इहो बि आउं ॿुधाईंदो हलां त बरसाति मुतासिरनि लाइ अलखिदमत फाउंडेशन टेंट ॾिना, खुराक ॾिनी ऐं हर तरह सां उन्हनि सां हेल्प कई जंहिं लाइ हू क़ाबिल तहसीन आहिनि। اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع عمرکوٹ کے امیر خلیل احمد کھوکھر، نائب امیر نیاز درانی، تاج محمد کھوکھر اور الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار بھی موجود تھے۔ تقریب کے آخر میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے 8 معذور افراد میں مفت ویل چیئر تقسیم کی گئی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ خالد محمود، ٹی وی ٹوڈے، کنری۔
ادھر عیسیٰ خیل میں نجی فاؤنڈیشن سلطان خیل کا ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا جس کی صدارت محمد اسحاق خان نے کی. اس پر عیسیٰ خیل سے اسماعیل پراچا رپورٹ کریں گے. تحصیل عیسیٰ خیل کے شہر سلطان خیل میں محمد اسحاق خان کی زیر صدارت درد خلق فاؤنڈیشن سلطان خیل کا ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں درد خلق فاؤنڈیشن سلطان خیل کے جنرل سیکرٹری محمد وقاص، حاجی محمد ارشد، آرگنائزر محمد اویس اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی. اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ غریب اور نادار لوگوں کے لیے رمضان پیکج اور عید پیکج کو یقینی بنایا جائے گا. ایسے لوگ جن کے پاس رمضان المبارک کا راشن اور عید کا سامان نہیں ہوگا، ان تمام غریبوں کو درد خلق فاؤنڈیشن سلطان خیل مدد فراہم کرے گی. آج تک سلطان خیل میں یہ پہلا فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے جس کو تقریباً 6 مہینے ہو چکے ہیں. ہم نے 6 مہینوں میں تقریباً 60,000 روپے تقسیم کیا ہے. اس کے علاوہ آج ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عید الفطر کے لیے چونکہ 3 مہینے رہ چکے ہیں تو ہمارا پروگرام یہ ہے کہ جو بھی ہمارے لیے فنڈ جمع ہوگا ہم انشاءاللہ اس کو عید الفطر پر جو بھی سلطان خیل کے حقدار گھرانے ہیں ان میں تقسیم کیا جائے. اس سلسلے میں تمام عہدیداروں کو اپنی کوششیں مزید تیز کرنے اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی تاکہ غریب لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے. اسماعیل پراچا، ٹی وی ٹوڈے، عیسیٰ خیل. حجیرہ آزاد کشمیر کے علاقے دہر بازار میں موٹر سائیکل کی ٹکر سے 9ویں جماعت کی طالبہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئی. حجیرہ آزاد کشمیر کے نواحی علاقے دہر بازار میں ٹریفک کا حادثہ پیش آیا. 9ویں کلاس کی طالبہ آمینہ وحید جو چھٹی کے وقت گھر جا رہی تھی، پیچھے سے آنے والے موٹر سائیکل کی زوردار ٹکر سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی. موٹر سائیکل سوار کے خلاف پولیس نے تھانہ حجیرہ میں FIR درج کرنے کے بعد گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے. قاضی احمد کے علاقے دولت پور بائی پاس کے قریب گندم کی فصل سے نامعلوم شخصی گلا کٹی لاش برآمد ہوئی ہے. پولیس کے مطابق لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ لگتا ہے نوجوان کو مارنے کے بعد کسی نے لاش کھیتوں میں پھینک دی ہے. پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے. گاڑی کیوں نہیں روکی؟ جہانیہ میں نامعلوم افراد کا بس عملے پر تشدد کی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے کو موصول ہو گئی. جہانیہ کے نواحی علاقہ چوک میتلا کے قریب تھانہ ٹبہ سلطان پور کی حدود میں بس نہ روکنے پر نامعلوم افراد نے بس کو روکا اور کنڈکٹر کو سرعام شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. بس حملے پر بھی تشدد کیا گیا. فوٹیج ٹی وی ٹوڈے کو موصول ہو گئی. تشدد کے بعد ٹرانسپورٹرز خوف زدہ ہو گئے. فوٹیج میں شہری بس حملے پر تشدد کر رہے ہیں. ٹبہ سلطان پور پولیس نے تاحال تشدد کرنے والے افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. تاہم ٹبہ سلطان پور پولیس کا کہنا ہے کہ تشدد کرنے والے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. ڈپٹی کمشنر سوات جنید خان کے زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس ہوا. اجلاس میں دریائے سوات کے حدود میں ریت بجری نکالنے کے لیے غیر قانونی کھدائی اور کرشنگ پلانٹ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. ڈپٹی کمشنر سوات جنید خان کی زیر صدارت ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے. اجلاس میں دریائے سوات کے حدودات میں ریت بجری نکالنے کے لیے غیر قانونی کھدائی، کرش پلانٹ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. ٹھارو شاہ شہر میں صفائی نہ ہونے اور سیوریج کا نظام ناکارہ ہونے کے بعد گٹروں کا گندا بدبودار پانی گلی محلوں میں جمع ہونے کے بعد شہریوں کے گھروں میں داخل ہو گیا. اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ جب سے شاہد سرکی ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوئے ہیں تب سے شہر میں صفائی کا نظام بالکل ختم ہو چکا ہے. شہر میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. لیاقت پور کے نواحی علاقہ نور والا میں سیوریج کا نظام ناکارہ، گلیاں محلے جوہر کا منظر پیش کرنے لگے. وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے. اہل علاقہ ذہنی اذیت کا شکار ہیں. لیاقت پور کے نواحی علاقہ نور والا میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے سے گلیاں اور نالیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگی. نمازی حضرات کو مسجدوں میں آنے اور جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے فیصل آباد سے، جہاں شہریوں کو باکفایت اور آرام دہ سفری سہولیات کی فراہمی کے سلسلے میں اندرون شہر سے تحصیلوں تک آمد و رفت کے لیے فیصل آباد اربن ٹرانسپورٹ سوسائٹی کے زیر تمام 17 نئے روٹس پر اربن ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس پر جلد عمل درآمد شروع ہو جائے گا. ڈویژنل کمشنر ثاقب منان کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر محمد علی، ایڈیشنل کمشنر ایوب خان، ایڈمنسٹریٹر راحت رفیق، سیکرٹری RTA ضمیر حسین، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو طارق محمود گوندل،
صنعتکار فاروق زمان اور ٹریفک پولیس کے نمائندہ آفیسر بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر فٹس نے بتایا کہ روٹس کا تعین کرتے ہوئے عوامی ضروریات اور سہولیات کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور شہر میں داخل ہونے والی مین شاہراہ سے لے کر اندرون شہر مختلف علاقوں تک ایسے مختلف روٹس تیار کیے گئے ہیں۔ مشوری برادری کے چیف سردار الطاف خان مشوری نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ملک کا دیوالیہ نکال کر رکھ دیا، عوام مہنگائی کی چکی میں پستی جا رہی ہے، اشیاء خوروش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سردار الطاف خان مشوری نے کہا کہ وفاقی حکومت کی پالیسیوں سے غریب غربت کی چکی میں پستا ہی چلا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع مالاکنڈ تحصیل درگئی میں محکمہ بلدیات کی خصوصی ہدایت پر تحصیل درگئی میں 10 روز کے لیے صفائی مہم کا آغاز اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع مالاکنڈ تحصیل درگئی میں محکمہ کی ہدایت کی خصوصی ہدایت پر تحصیل درگئی میں 10 روز کے لیے صفائی مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ ادھر جام شوروں میں آکرو ٹول پلازا کے قریب پیٹرول پمپ کے مینیجر سے 5 لاکھ روپے کیش، آئل کے ڈبے اور مارٹ سے ڈرائی فروٹ سمیت دیگر اشیاء لوٹ لی گئی ہیں۔ ٹی وی ٹوڈے نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 نامعلوم مسلح افراد نے ٹرک ڈرائیور اور مینیجر سے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کے بعد مارٹ سے سامان لوٹا جا رہا ہے۔ مسلح افراد نے پمپ پر موجود عملے کو یرغمال بناتے ہوئے 5 لاکھ روپے کیش سمیت دیگر سامان لوٹا اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ سوئی میں گیس کی بندش اور انتہائی لو پریشر کی وجہ سے سول سوسائٹی، مذہبی تنظیموں کے نمائندوں اور شہریوں کا مقامی گیس کمپنی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ سوئی شہر اور گردرواہ میں گیس کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ اور انتہائی لو پریشر کے خلاف شہریوں کی جانب سے اللہ والی چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں سول سوسائٹی، مذہبی سیاسی تنظیموں کے نمائندوں اور بچوں نے بھی شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے بھی ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ رہیے۔